बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं उनको मैं पुठवार लैंग्वेज एंड कल्चर काउंसिल, पुठवार डायलॉग रिसर्च की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। अदबी सकाफ़ती तंज़ीम मुस्तक़बिल और चैनल 6 की मोहब्बतें इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनकी तरफ से भी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद। आप सब अहबाब का शुक्रिया। ये मोहब्बतों का इकट्ठ है, प्यार का इकट्ठ है और सफ़रे इश्क की बात होगी, मोहब्बत की बात होगी। आज हमारी खुशकिस्मती के इस प्रोग्राम, इस तकरीब की सदारत पाकिस्तान के नामवर शायर, कॉलम निगार, तज्ज़िया निगार और बहुत मोहतरम शख्सियत जिनका अदब के हवाले से भी बड़ा नाम है और ख़ुद भी हम सब उनका बड़ा अदब और एहतराम करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि वो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं और आज की तकरीब की सदारत कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद इज़हारुल हक़ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुर्सी सदारत पे। जनाब मोहम्मद इज़हारुल हक़ एक और हमारी मोहतरम शख्सियत, हमारा मान, बहुत प्यारे हमारे दोस्त और बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ जनाब हलीम कुरैशी साहब से गुजारिश है कि वो मेहमान ख़ुसूसी, मेहमान एज़ाज़ की नशिस्त पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब हलीम कुरैशी हमारे नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत, मोहब्बतों बरा नाम सियासी और समाजी शख्सियत, मुस्तक़बिल के चेयरमैन और हमारी हमेशा मोहब्बतें फरमाते हैं, शफ़क़तें फरमाते हैं। इस खित्ते का बहुत खूबसूरत नाम, काजी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन जनाब शौकत महमूद काजी साहब से गुजारिश है कि वो कुर्सी ख़ास पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब शौकत महमूद काजी। आज की तकरीब हमारे नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत जो कि ऑस्ट्रेलिया से तशरीफ़ लाए हैं और ऑस्ट्रेलिया में मोहब्बतों के हवालों से, उर्दू रिवायत के हवाले से बहुत खूबसूरत नाम, अफ़साना निगार, कॉलम निगार और सफ़रनामा निगार। उनकी आज किताब जो है सफ़रे इश्क, उसकी तकरीब रुनुमाई और तकरीब पज़ीराई का एहतमाम हमने मुस्तक़बिल के ज़ेर एहतमाम किया है। मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ जनाब तारिक महमूद मिर्ज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब तारिक महमूद मिर्ज़ा। हमारे नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत, पाकिस्तान का फ़ख्र और बरतानिया में एक बहुत बड़ा नाम। जब भी हम बात करते हैं बरतानिया में तो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए इनकी बड़ी खिदमात हैं और एक ऐसे इलाके में ये लॉर्ड मेयर बनने का इनको एज़ाज़ हासिल हुआ है जहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तादाद ना होने के बराबर है। वहाँ पे बरतानिया की कम्यूनिटी ने उनको लॉर्ड मेयर जो है वो मुंतखब किया। स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम बरतानिया में। जनाब मलिक सुभान शफ़ीक साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो कुर्सी ख़ास पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब मलिक सुभान शफ़ीक। बहुत शुक्रिया तमाम जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। जनाब नसीम साहर साहब, चीफ़ एग्ज़ेक्टिव चैनल 6 मीडिया 6 मोहतरमा मारिया रुबाब साहिबा का, खालिद मिर्ज़ा साहब, राजा जवाद साहब, आफाक खालिद साहब का बेहद शुक्रिया। चौधरी ख़तीब साहब को हम हज की मुबारकबाद पेश करते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम उनको खुसूसी मुबारक पेश करेंगे। साइमा अजमल नकवी बेगराज साहब और माजिद सलीम साहब, दीगर अहबाब का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। मीडिया 6 का बेहद शुक्रिया कि मीडिया 6 ने हमेशा हमारी जो है वो सरपरस्ती की है और चैनल 6 जो सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। पाकिस्तान में जो अदबी और तारीख़ की रिवायत है, मोहतरमा मारिया रुबाब साहिबा ने हमेशा पाकिस्तानियत को उजागर किया है और पाकिस्तान का जो इमेज है मीडिया के ज़रिए, जो पॉजिटिव जो हमारा रोल है, चाहे वो लिटरेचर की सूरत में हो, हिस्ट्री की सूरत में हो, कल्चर की सूरत में हो, तो चैनल 6 के ज़रिए उन्होंने मुतारफ़ कराया है और आज में ये खूबसूरत अदबी इकट्ठ जो है उसको भी वो अच्छे अंदाज से पेश करेंगे। मालिक कुल है फ़कत ज़ात तेरी है मौला, तेरी हिकमत तो किसी एक पे मौकूफ़ नहीं। दश चमन को आग हवा
کون ایسا ہے جو تیری ہم میں مصروف نہیں. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے. جناب قاری وجاہت علی تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کریں، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہیں۔ سچ کہا خداوند بابرکت و عظیم نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قاری وجاہت علی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ تیرے در کی غلامی چاہتا ہوں، یہی ایک نیک نامی چاہتا ہوں، میرے دل پہ رہے لکھا محمد، تیرا اس میں گرامی چاہتا ہوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت حاصل کریں گے پاکستان کے نامور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی سردار، جناب علی سردار۔ درِ رسول ہور کا سائے گدائی ہو، درِ رسول ہور کا سائے گدائی ہو، میرے نصیب میں یا رب یہ بادشاہی ہو، بسد امید صبا سے سوال کرتا ہوں، بسد امید صبا سے سوال کرتا ہوں، کوئی پیام اگر میرے نام لائی ہو،
فراز عرش پہ اپنا مزاج رکھتا ہے فراز عرش پہ اپنا مزاج رکھتا ہے فقیر جس نے تیرے در سے بھیک پائی ہو فقیر جس نے تیرے در سے بھیک پائی ہو کبھی جو قطب ترے حال پر کرم ہوگا کبھی جو قطب ترے حال پر کرم ہوگا عجب نہیں کہ مدینے میں پھر رسائی ہو در رسول ہور کا سائے گدائی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب علی سردار جو نعت نذرانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ایک بار پھر میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مستقبل ادبی تنظیم کی طرف سے سجادہ نشیں آستان عالیہ بانٹ شریف جناب صاحبزادہ سائیں نعیم احمد صاحب تشریف لائے ہیں. ان کو خوش آمدید. آپ کا بےحد شکریہ. پنڈی پوسٹ ہماری بڑی خوبصورت علاقہ پٹھوار کے تمام ٹیم تشریف لائی ہے. ان کا بھی بےحد شکریہ. دیگر میڈیا ٹیم جناب اعظم خیام صاحب ان کا بےحد شکریہ. میڈیا 6 کا شکریہ. چینل 6 کا شکریہ. جناب تنویر قاضی آپ کا بےحد شکریہ اور دیگر احباب آپ کا شکریہ. نئی نسل کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے. گزشتہ دنوں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بیرون ملک خاکے بنائے گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کا سلسلہ جو ہے وہ ہالینڈ میں ہوا تو بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا. لیکن ہم نے ایک نیا سلسلہ کیا کہ ہم بجائے احتجاج کے چاہے وہ روڈ بند کریں یا احتجاج کریں تو ہم نے کہا کہ جو ہمارے علاقہ پوٹوہار کے اس خطے کے آرٹسٹ ہیں وہ سب مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھیں اور اپنے اپنے انداز میں کینوس پہ. تو ہم نے ایک بہت بڑی ایگزیبیشن جو ہے وہ گجرہان میں منعقد کی. ایرانی ایمبیسیڈر تشریف لائے اور بہت سارے احباب جو ہیں وہ آئیں اور بہت سارے آرٹسٹوں نے بڑا اچھا کام کیا اور پاکستان سطح پہ اس کو پذیرائی ہوئی. اور ابھی اسی کو دیکھتے ہوئے لاہور میں الحمرہ میں ایک بہت بڑی ایگزیبیشن جو ہے وہ اس میں محمد کے نام سے ہوئی. تو اس کی بہت بڑی ہم نے تقریب جو ہے وہ کی تھی. اس تقریب میں ہم نے جو نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی, ان کی سرپرستی کی, ان کی محبتیں اور ان کو بڑا ہم نے اپریشیٹ کیا.
تو ہمارے ایک بہت ہی پیارے عزیز ہیں، وہ انہوں نے مہمان نوازی جو ہے وہ جو ہمارے آرٹسٹ تھے اور جو ہمارے مہمان تھے بڑے اچھے انداز سے کی. تو میں نے کہا اس چھوٹے کے لیے ہم نے خصوصی طور پہ ایک شیلڈ جو ہے وہ بنانی ہے اس میں محمد. تو وہ اس دن ہم نہیں دے سکے، تو کیونکہ سفر عشق سفرنامہ حج ہے، تو ہم نے خصوصی طور پہ اس پیارے چاند کو اکٹھا کیا ہے کہ یہاں پہ آئیں اور ہم سب مل کے جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. شروع کرتے ہیں گفتگو کا. وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں اکیڈمی آف لیٹرز میں اے حمید صاحب کے ساتھ ایک نشست تھی. تو اشفاق احمد صاحب، کشور نائید، شہزاد احمد اور سارے احباب تشریف فرما تھے رائٹر گیسٹ ہاؤس میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اشفاق صاحب کے پاس اور شہزاد صاحب کے پاس، اے حمید صاحب کے پاس ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا اور گفتگو. تو میں آیا تو میں ان کے لیے کیک اور پھول لے کے آیا. تو اشفاق احمد صاحب نے کہا شکر ہے سارے سکے ہی آ رہے نے، تسی کوئی لے کے آئے ہو. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ایک روایت اور محبت جو ہے وہ بھی قائم ہونی چاہیے، اور گفتگو بھی ہونی چاہیے، اور شفقتیں بھی ہونی چاہیے. اور ادیب جو ہے وہ جب تک عمل نہیں کرے گا محبت کے فروغ کے لیے، گفتگو جو ہے وہ بھی ہو، محبت بھی ہو، یہ سارا سلسلہ. اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے. اور آپ جیسی شخصیات جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اظہار الحق صاحب کی آمد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک عزت کی بات ہے، آپ کا احترام ہے اور ایک سلسلہ ہے. تو یہ بہت شکریہ. سب سے پہلے سفر عشق کے حوالے سے نہایت ہی قابل احترام شخصیت، نعت کے حوالے سے بڑا خوبصورت نام، محترمہ سائمہ اجمل نقوی صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے نہایت ہی قابل احترام شخصیت، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی، ممتاز سیاسی شخصیت ڈاکٹر فرید پراچا صاحب تشریف لائیں. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترمہ سائمہ اجمل نقوی سفر عشق کے حوالے سے گفتگو کریں گی. محترمہ سائمہ اجمل نقوی. مصنف محترم طارق محمود مرزا صاحب کو سفر حج اور روداد سفر حج یعنی سفر عشق کے بہت بہت مبارک پیش کرتی ہوں. مجھے یہ خوبصورت اور مطہر کتاب گزشتہ ہفتہ کی شام یعنی پرسوں موصول ہوئی، لہٰذا میں اس قلیل وقت میں اس خوبصورت کتاب کا اطمینان اور تفصیل سے مطالعہ تو نہیں کر پائی. لہٰذا میں اپنی ناقص رائے کے اظہار میں شاید مصنف کے ساتھ کچھ زیادہ انصاف نہ کر پاؤں. سفر حج وہ سفر ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل کی شدید تمنا ہوتی ہے، اور جب یہ تمنا پوری ہوتی ہے تو سفر عشق بن جاتی ہے. سفر حج وہ سفر ہے جس کی خواہش ہر مسلمان کے دل کی شدید تمنا ہوتی ہے، اور جب یہ تمنا پوری ہو جاتی ہے تو سفر عشق بن جاتی ہے. طارق محمود مرزا صاحب نے اپنے سفر عشق کو بہت خوبصورتی اور سیدھے سادے انداز میں بیان کر دیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کو بھرپور طریقے سے سمو دیا ہے. اور جہاں انہوں نے عشق الہی اور عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور جذبات کا برملا اظہار کیا ہے، وہاں بحیثیت انسان اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور ان پر پشیمانی کے احساسات کا بھی برملا اظہار کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کی. اور ایسا انسان بذات خود بھی ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی لکھی ہوئی کتاب کا ورک بھی صاف، شفاف، سیدھا اور سہل ہوتا ہے، جو قاری کے دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے. ہر عام انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہی ہے، لیکن اس کا اظہار اور اس پر پشیمانی کا اظہار
ہمیشہ اچھے انسانوں کا شیوا رہا ہے۔ سفر عشق کے مصنف لکھتے ہیں، یہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری سے قبل وہ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میری حالت اس وقت غیر معمولی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، قدم من کے ہو رہے تھے، آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا سا چھا رہا تھا، ایک ایک قدم اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ رکا، پھر چلا، پھر رکا، ہمت جیسے ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ یہ عجیب ہی کیفیت تھی۔ اس دربار میں وہی جا سکتا ہے جس نے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے زندگی بسر کی ہو، جس نے تقویٰ کا راستہ اپنایا ہو، جس نے ساری زندگی گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہو، جس کی زندگی میں قناعت، تقویٰ، پرہیزگاری، دینداری اور خوف خدا شامل ہو، جو دنیا کی لالچ اور طمع سے پاک ہو، جس نے دنیا میں آخرت کمائی ہو، جس نے اس دربار میں آنے کی تیاری کی ہو، جو اس دربار کے آداب جانتا ہو اور جس کا من صاف ہو۔ میں ان میں سے کسی شرط پر پورا نہ اترتا تھا۔ میرا ذہن گناہوں سے آلودہ تھا اور میرے من میں طمع اور حرص کے ہزاروں بت گڑے ہوئے تھے۔ میں نے ساری زندگی دنیا سمیٹنے میں گزار دی تھی۔ میں نے اس دربار میں آنے کی کوئی تیاری کی تھی اور نہ ہی کبھی آخرت کی فکر کی تھی۔ میں ساری زندگی حرص و ہوس کے بت جمع کرتا رہا، اپنے دل کو ان بتوں سے پاک کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، بلکہ ہر بت کے حصول کے بعد اتراتا رہا اور خوش ہوتا رہا کہ لو، میں نے ایک اور جھنڈا گاڑ لیا ہے۔ اس کشمکش آگے مصنف لکھتے ہیں کہ اس کشمکش میں صرف ایک شے میرے حق میں تھی جس سے مجھے کچھ امید دکھائی دیتی تھی۔ میری زندگی اگرچہ نیکیوں کی خوشبو سے عاری اور گناہوں سے آلودہ تھی، میرے گناہوں کا پلڑا میری نیکیوں پر بھاری تھا۔ میری زندگی کے عمل اور اطاعت الہی سے خالی تھی۔ اتنا عرصہ میں اللہ اور اس کے رسول سے دور رہا تھا، لیکن میرا دل عشق رسول سے ہمیشہ مزین رہا۔ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک ہی ہستی کو اپنا آئیڈیل مانا۔ اس عظیم ہستی کی محبت سے میرے دل کا کوئی ایک حصہ ہمیشہ روشن رہا۔ اور پھر عشق الہی اور عشق محبوب الہی سے سرشار مصنف نے اسی کتاب میں ان 4 بدکماش اور بد زبان لوگوں کی کیسی پٹائی لگائی جنہوں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ادبانہ طریقے سے لیا تھا۔ مصنف نے سفر عشق کے باب جانے مشتاقم بآجام میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مصنف نے پہلے شہر محبوب رب اور روضہ رسول کی حاضری کو قلم بند کیا اور بہت خوبصورتی اور مہارت سے ہر مقام کو اور سب واقعات کو ضبط تحریر میں لائے، اور ساتھ ساتھ ہر سطر، ہر لفظ، بلکہ ہر حرف پر اپنے عشق و محبت سے بھرپور جذبات کی پھوار ڈالتے رہے۔ کتاب میں مصنف نے موقع کی مناسبت سے خوبصورت اشعار کا چناؤ بھی کیا ہے۔ جو لوگ سفر حج کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بہترین رہنمائی ہے، اور جو لوگ دنیاوی مصروفیات کی بنا پر ابھی فریضہ حج کو مؤخر کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس خوبصورت کتاب کو پڑھنے کے بعد ان کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوگی کہ ہم جلد از جلد حج کریں اور ان فیوز و برکات سے بہرہور ہوں۔ اس کتاب میں مصنف نے انتظامی مسائل کا ذکر کر کے نہ صرف زائرین کے لیے آسانی کر دی ہے کہ وہ پہلے سے ان تمام مسائل کے لیے اپنی تیاری رکھیں، بلکہ ارباب اختیار کو بھی توجہ دلا کر ان مسائل کے حل کے لیے نشاندہی کر دی ہے۔ آخر میں انتصاب کی بات کروں گی، کیونکہ بے حد خوشی ہوئی کہ کسی مصنف نے انتصاب کو اپنی بیوی کے نام پہ کیا، کیونکہ انتصاب ہر کسی کے نام پہ تو ہوتا ہی ہے، والدین کے نام پہ، بہن بھائیوں کے نام پہ، حتیٰ کہ محبوبہ کے نام پہ بھی، لیکن
انتصاب کو بیوی کے نام بہت ہی شاید میں نے تو شاید پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کے نام پہ بھی کیا ہو. معلوم نہیں کہ عرصہ دراز تک آسٹریلیا میں سکونت کا اثر ہے جس کی وجہ سے مصنف نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ بنیادی طور پر مصنف ایک پاکستانی ہیں اس لیے بہت خوشی ہوئی. مصنف نے جس سہولت کے ساتھ ہمیں مدینہ کی معطر اور مکہ مکرمہ کی پر نور گلیوں میں گھمایا اور زیارت کروائی، ہمیں رنگ و نور کی برسات میں بھگویا، رحمتوں اور برکتوں کی خوشبو سے مہکایا، ہم ان کے لیے بے حد مشکور ہیں اور ان کے لیے خیر و برکت کے لیے طالب دعا ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت اجر و ثواب عطا فرمائیں اور مزید زور قلم اور حسن تحریر عطا فرمائیں. آمین. شکریہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز سے محترمہ سائمہ اجمل نقوی نے سفر عشق کا احاطہ کیا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی. بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں ہمارے نہایت ہی قابل احترام شخصیت ممتاز صحافی دانشور جناب بیگ راج صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب طارق محمود مرزا کے حوالے سے سفر عشق کے حوالے سے بات کریں. جناب بیگ راج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فرید پراچا صاحب جو میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جناب اظہار الحق صاحب کا میرا اور تعلق یہ ہے کہ ہم دونوں غائبانہ ایک دوسرے سے محبت کریں. طارق مرزا صاحب جو آسٹریلیا میں رہتے ہوئے بھی دراصل پاکستان میں ہی رہتے ہیں، اور ان کے بھائی خالد مرزا صاحب، طلعت ایڈوکیٹ صاحب، نسیم سحر صاحب اور بہت سارے چہرے جو مغل شہنشاہ تھے، انہوں نے تاج محل اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا. تو یہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی بیوی سے ان کے نام انتساب کیا ہے. یہ اگر رسم چل پڑے تو بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ان کا انتساب بیگ بات کے نام لکھا جا سکتا ہے. ان کی کتاب پڑھنے سے انسان ایک بار جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں گم ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی کیفیات، احساسات اور مشکلات کا بڑی جامع انداز اور خوبصورتی کے ساتھ تذکرہ کیا ہے. سفر عشق کا نام بھی انہوں نے خوب چنا ہے. ایک کام عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جماعت اسلامی والوں نے کیا، ایک انہوں نے کانفرنس کی اور بہت ہی اچھی حرمت رسالت کے حوالے سے تجاویز وہاں پر آئیں. لیکن یہ جو کام ہے ایک کتاب لکھنا، یہ ایک مستقل سورس آف انسپائریشن ہے کہ جہاں جہاں یہ کتاب جاتی جائے گی لوگ اس سفر عشق کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ باندھتے رہیں گے، اور جوں جوں لوگ روضہ رسول کی طرف سفر کرتے رہیں گے ان کی زندگیوں میں اور ان کے آنے والوں کی زندگیوں میں انشاءاللہ کسی گستاخ رسول کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا. یہ سب سے بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. اگر ہر رائٹر اور مصنف جو کئی بار حج پہ جاتے ہیں اگر ایک ایک بار بھی اس سفر عشق کا حوالہ لکھ دیں تو دیکھیں لاکھوں کروڑوں کتابیں جو ہیں ہماری نسل کے پاس جو ہے وہ پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی نہ گمراہ کر سکتا ہے نہ کوئی بدراہ کر سکتا ہے. تو یہ ان کا بہت بڑی ان کا ایک اپنے لیے تو ان کا ہے ہی، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی ان کا بہت بڑا یہ ایک احسان ہے.
اور ایک اور بھی بات یہ ہے پراچا صاحب کہ اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ گو کہ جگہ جگہ پر عشق رسالت کی شمع روشن ہے، سب لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے راستے میں کانٹے ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھوں پر ہم اوجریاں لاد رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے عشق کا کس قدر یہ امتحان شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمیں پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اگر سفر عشق پر روانہ ہیں تو پھر عاشق ایک دوسرے کے راستے میں روڑے نہیں اٹکاتے۔ اور اب تو ویسے بھی دعویٰ ہے کہ یہ ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اپنے اخلاقیات سیاسی جو ہیں ان کے اندر بھی رسالت مآب کی تعلیمات کو جگہ دینی چاہیے، تاکہ ہمارے منہ سے جب لفظ نکلے ریاست مدینہ کا تو لوگ یقین بھی کر لیں، ہمارے منہ کو چومنے کی کوشش بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جناب بیگ راج امن اور محبت کی بات کر رہے تھے، اور تعلیمات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عملی حوالوں سے کہ ہم آپس میں بھائی چارے کی جو ریت سرکار نے رکھی اس کو عملی سطح پہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ بہت شکریہ۔ جناب واجد علی خرم صاحب تشریف لائیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سید آصف شاہ صاحب پنڈی پوسٹ اور دیگر احباب بہت شکریہ۔ اب میں نہایت ہی قابل احترام شخصیت، نامور کالم نگار، ہمارے بہت ہی محترم قانون دان، اس خطے کا بہت بڑا نام، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب طلعت عباس خان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب طلعت عباس خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو اکثر ایسی محفلوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن آج یہ اپنی قسم کی جو ہم آج جس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت ہی مختلف ہے۔ ان کی کتاب پڑھ کے مرزا طارق صاحب کی جو مشکلات انہوں نے خود دیکھیں اور جس سچائی سے لکھا، یقین کریں جو ڈر خوف تھا وہ کافی دور ہوا۔ اب دعا کی ضرورت ہے کہ یہ مرزا طارق صاحب نے بھی اس چیز کا کہا ہے، لکھا ہے اپنی بک میں کہ یہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ بلاوا آتا ہے تو پھر آپ جاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مجھے تقریباً کافی گھومنے کا اتفاق ہوا، امریکہ، یو کے، برطانیہ، لیکن ابھی تک یہ دروازہ میرے لیے بند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورس نہیں ہے، گاڈ نوز کب آتا ہے، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سے کئی گناہ گار مار داڑ کرنے والے لوگ جب جی چاہتا ہے پہنچ جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو پہلے بھی کرتے ہیں۔ یہ سمجھ سے باہر ہے، اور بعض وہاں جا کے بھی حج کر نہیں پاتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ٹکٹ ہو گیا اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، ان کے دوستوں نے ان کو زبردستی لے گئے کہ حج کرنا ہی ہے اس سال۔ تو جب وہ حج پہ پہنچے تو جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل کے لفٹ میں یہی اکیلے تھے، اور وہ لفٹ خراب ہو گئی، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ یہ لفٹ خراب ہے اور اس کے اندر کوئی موجود ہے۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس کے اندر وہ صاحب موجود تھے۔ تو ایسا بھی ہے، یہ سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہمیں جو
چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس کا کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری کوششوں کا نتیجہ ہے. یہ نہیں ہے. کسی کام میں بھی جب تک اس کی مرضی شامل نہ ہو. ہاں ہم جو کرتے ہیں شیطان کی راہ پہ چلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور ایسا کر گزرتے ہیں کہ جو شیطان بھی شرماتا ہے. جیسا کہ بیگراج صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیے. اور یہ ہو رہا ہے ایسا، لیکن ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہمارے پاس طارق محمود مرزا صاحب کے رائٹر موجود ہوں گے، بکس لکھیں گے. پراجا صاحب، میں نہایت ہی آپ کا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج کی محفل میں پراجا صاحب جیسی شخصیات موجود ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا آپ کا، صرف میں اپنے آل عمران کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی. میں طارق محمود مرزا صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خطاب سے نوازا. میں نے کوشش کی اس کو، کیونکہ کچھ لائف بھی اتنی بیزی ہے کہ پوری طرح میں اس کو، جیسا کہ میڈم نے بھی کہا کہ ہم، لیکن جو میں نے پڑھے، جو انہوں نے کچھ لکھا، مثال کے طور پہ یہ وہاں کی، جب انہوں نے اپنا پروسیجر بتایا کہ میں نے آسٹریلیا میں پولیس سے بھی تصدیق کرنی تھی اپنے وقت، کس کی، نکاح نامے کی، تو وہ بڑی یعنی اچھی کہانی انہوں نے وہاں اس کو دیا. اگر یہ کہ انہوں نے، ان کے اندر مجھے ایک اچھا انسان دکھائی دیا. سادگی ہے ان میں اور سچائی ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے لکھنے کا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے لیے، میں کیا کہوں کہ اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے خطہ پٹھوار میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. یوں تو ہمارے جرنلز وغیرہ اس ایریا کے مشہور ہیں، لیکن رائٹرز بھی ہیں. تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق دے. آمین. تھینک یو سر. ماشاءاللہ، بہت شکریہ جناب طلعت عباس خان صاحب. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور یہ کہا کہ طارق مرزا صاحب کی تحریروں میں سادگی ہے اور ان کی شخصیت میں بھی سادگی ہے، اور یہ ہمیشہ سچائی اور بڑی محبت کے ساتھ اور ہمدردی، اور ان کا پورا خاندان جو ہے انہوں نے اس خطے کے لیے سماجی حوالوں سے بڑا کام کیا ہے، سیاسی حوالوں سے بڑا کام کیا. خالد مرزا صاحب اور ان کے ایئر کوموڈور بھائی، پچھلے دنوں ان کی شہادت ہوئی. یہ ساری فیملی، شہزاد مرزا صاحب، یہ محبتوں کے فروغ کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں، اور جو کتاب میں جو انہوں نے لکھا وہ ان کی زندگی کا بھی ایک حصہ ہے. بہت شکریہ جناب طلعت عباس خان صاحب. اب میں درخواست گزار ہوں نہایت ہی قابل احترام شخصیت، اردو ادب کا بہت بڑا نام، اور بہت عرصے سے اس علاقے میں ایک فروغ ادب کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، جناب نسیم سحر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیں. جناب نسیم سحر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کی میزبانوں کا شکریہ ادا کروں گا. مستقبل کے نام ان کا مستقبل ہے، لیکن ماضی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جو کہ بڑا ایک خوشائند اقدام ہے. آج کی تقریب کا آغاز بہت عمدہ طریقے سے پھولوں سے ہوا، اور جتنے گلدستے ہیں میرا خیال ہے اس سے اتنے ہی تقریباً ہوں گے جتنے کے سامعین ہیں. چنانچہ گلدستے دینے والوں کے ہاتھ بھی اور لینے والوں کے ہاتھ بھی خوشبو سے بھر گئے، اور اس خوشبو میں مکہ مدینہ کا ذکر جو ہے وہ ایک اتنا ماحول بناتی ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ، بڑے اچھے طریقے سے اس کا آغاز ہوا. مرزا صاحب کے سفر شوق پر، سفر عشق پر ایک چھوٹا سا مضمون ہے. روداد عشق کو دہرانے کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے، جسے جب بھی دہرایا جائے
कैफियत इश्क की तजदीद हो जाती है। तारिक महमूद मिर्ज़ा ने हज के बाद सफ़रनामा हज लिख कर दरअसल एक कलमी हज किया है, जिसमें क़ल्ब व रूह की तमाम तर कैफियत भी एक मरतबा फिर उनके साथ शामिल हो गई हैं। जैसा कि मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने कहा है कि मिर्ज़ा साहब ने किताब में इश्क इलाही और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलेजा निकाल कर रख दिया है। उन्होंने जिस कलम से लिखा उसका भी हज हो गया। जिस कारी ने किताब को डूब कर पढ़ा वो भी मिर्ज़ा साहब के साथ महज कलमी हज में नहीं बल्कि कल्बी हज में भी शामिल हो गया। हज करते वक्त तारिक महमूद मिर्ज़ा का सफ़रनामा लिखने का इरादा था, ना उन्होंने कोई नोट्स लिए, मगर वापसी के बाद एक अरसा तक हरमैन शरीफैन में गुजारा हुआ एक एक लम्हा उनका ताक़ुब करता रहा और ये कैफियत कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार करती गई कि बिल आखिर बेख्तियार होकर कलम संभाल लिया और सफ़रनामा लिखना शुरू कर दिया। इस तजुर्बे की एक एक तफसील उन्होंने महज याददाश्त के सहारे जिस खूबसूरती से कलमबंद की है उसे बस अल्लाह की देन ही कहा जा सकता है। मैं 1958 से अपने कलम से आड़ी तिरछी लकीरें बना रहा हूँ। 1980 में पहला हज किया तो उसके नोट्स भी बनाए थे कि सफ़रनामा लिखूँगा। बाद में जब भी हज किया इन नोट्स में इजाफ़ा करता रहा, मगर इन याददाश्तों के बावजूद सफ़रनामा आज तक नहीं लिख सका। तारिक मिर्ज़ा ने एक हज में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं इतने हजों में हासिल नहीं कर सका, और अपनी तौफ़ीक़ात को अल्फाज के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाने और उन्हें भी माला माल करने की सआदत हासिल कर ली तो मुझे उनकी खुश नसीबी पर रश्क क्यों ना आए। उनकी हज के बाद की कैफियत का अंदाज़ा कुछ इस बात से लगाया जा सकता है कि 35 बरस से जारी सिगरेट नोशी की आदत उन्होंने हज के दिनों में तो तर्क नहीं की थी, वहाँ तो सिगरेट पीते रहे, मगर वापसी पर वो भी तर्क कर दी और इस रूहानी सफ़र ने उनके अंदर हुलूल करके उनके शब व रोज़ ही तब्दील कर डाले। तारिक मिर्ज़ा की कैफियत पाकिस्तान से हज के लिए जाने वाले आज़मीन हज से कई हवालों से कुछ अलग और मुख्तलिफ थी, इसलिए कि वो महज अक़ीदत में आंखें बंद करके हज नहीं कर रहे थे, बल्कि जहाँ अक़ीदत में उनकी आंखें बंद रहीं वहीं हकीकत से आगाही के लिए उनकी आंखें पूरी तरह खुली रहीं। उन्होंने एक एक चीज़ को देखा, उस पर गौर किया और उसे स्पुर्दे कलम कर दिया। उनके मुशाहिदात इतने गहरे हैं कि चंद दिनों में उन्होंने सऊदी तर्ज़ माशरत, हज के इंतज़ाम, सऊदियों की नफ्सियात और उनके रवैयों का जिस गहरी नज़र से मुताला किया है वो शायद एक आम आदमी बरसों तक सऊदीया में क़याम के बाद भी ना कर सके। एक तवील अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम होने की वजह से उनके महसूसात और मुशाहिदात पाकिस्तान से जाने वाले आज़मीन हज से मुख्तलिफ हैं, लेकिन चूँकि वो अव्वल व आखिर एक मुहब्बे वतन और दर्दमंद पाकिस्तानी हैं, इसलिए ये सफ़रनामा 3 in 1 की हैसियत भी इख्तियार कर गया। ये एक सीधा सादा सफ़रनामा हज नहीं है, चूँकि मिर्ज़ा साहब एक साहिब असलूब अफसाना निगार भी हैं, इसलिए उन्होंने जा बजा फ़्लैशबैक की तकनीक से काम लेकर माजी को भी हाल में शामिल किया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मामलात भी शामिल किए हैं। तीनों ममालिक के हालात का मुआवजा भी किया है और जहाँ जिस मुल्क में अच्छाई नज़र आई वो भी खुले दिल से तस्लीम की, जहाँ खामियाँ देखी वो भी तहरीर में ले आए। सिडनी की रेलवे का पाकिस्तान की रेलवे से मुआवजा और मज़ीद कुछ ऐसे मामलात जो बराह रास्त हज से ताल्लुक़ नहीं रखते मगर बड़े दिलचस्प और मालूमाती हैं, कहीं कहीं उनकी शगुफ्ती तहरीर और हिस्से मज़ा सफ़रनामे का लुत्फ़ दुबाला कर देती है। उन्होंने हल्का फुल्का मज़ा बरतने के बावजूद हज के अमल का तक़द्दुस मजरू नहीं होने दिया। वो कहते हैं कि सफ़रनामा एक मज़मून या एक कहानी भी नहीं है जिसमें मौजू से रूह गर्दानी जायज़ नहीं होती। सफ़रनामे में रास्ते के रंग बल्कि कायनात का हर रंग शामिल किया जा सकता है। उन्होंने यही किया है और अपने मौजू से हटकर किसी बात पर लिखने का जवाज़ पेश करते हुए कहते हैं कि लिखने वाले के ख़यालात भी
ट्रैफिक की तरह रवां दवां होते हैं। इन ख्यालात के रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि ये सिलसिला उसी शक्ल में दोबारा बहाल हो सके, लिहाजा किसी अहम मौजू पर कोई अहम नुक्ता जहन में आ जाए तो उसे उसी वक्त अहाता कलम में लाना बेहतर है। अनकोट। चुनांचे ऐसे अहम नुक्ते उनकी तहरीर में कई बार आते हैं और कारी को इन स्पीड ब्रेकरों पर झटके तो लगते हैं, मगर उसका सफ़र जारी रहता है और दिलचस्पी बरकरार रहती है। वो उन लोगों का जिक्र भी करते हैं जो हज के बाद इनके पाकिस्तान आने पर पूछते थे कि वहाँ सोने का क्या भाव था। उनकी मज़ाह निगारी का एक शाहकार पहलवानों के शहर गुजरांवाला से आए हुए एक पहलवान हाजी का भी है, जिससे अय्याम हज में उसका मुखातिब जो कुछ भी पूछता उसके जवाबात का माहसल यही होता कि जी हमारा आइसक्रीम का बिज़नेस इतना बड़ा है कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े लोग आइसक्रीम खाने आते हैं। नवाज़ शरीफ ने भी हमारी आइसक्रीम खाई है। और फिर उनका बार बार यही कहना कि हम आम हाजियों के साथ नहीं आए, VIP पैकेट लेकर आए हैं। और उनकी इंतहाई तमन्ना ये थी कि काश यहाँ रुक कर आइसक्रीम का कारोबार शुरू कर दें तो बहुत चलेगा। इसी तरह फ़िज़ाई सफ़र में हवाई मेज़बानों या एयर होस्टेसेस पर भी इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं, कुछ एयरलाइनें ऐसी होती हैं कि उनके फ़िज़ाई मेज़बान ना मुस्कराएं तो बेहतर है। फिर उनकी उम्र पर तंज करते हुए कहते हैं कि बुज़ुर्गों से खिदमत कराना कोई अच्छी बात नहीं है। ये तमाम हल्की फुल्की बातें इस हजनामे में कारी के लिए दिलचस्पी का सामान पेश करती हैं, लेकिन असली तारिक मिर्ज़ा इस सफ़रनामे के उन हिस्सों में नज़र आते हैं जहाँ वो रिक्कत भरी आवाज़ में हरमैन शरीफैन में दुआ मांगते हैं। पहले वो हर सफ़र पर अपने मैनेजर को रब्ता रखने और कारोबारी उमूर में हिदायत लेने की ताकीद करके सफ़र पर रवाना होते थे। हज पर जाने से पहले उन्होंने कहा, अपने मैनेजर से कहा, आप यूँ समझें कि एक माह के लिए आप ही अकेले तमाम उमूर के ज़िम्मेदार हैं। मुझे फ़ोन करके कोई सवाल न करना और न मैं जवाब दूँगा। इसी तरह हज के दौरान में उनका और उनकी अहलिया का आर्थराइटिस का मसला भी ख़त्म हो गया। अहलिया का बुखार भी उतर गया। रियाजुल जन्ना में वो कई दिन तक ना जा सके थे, मगर फिर किसी गैबी हाथ ने उन्हें वहाँ भी पहुँचा दिया और इस तरीके से उन्होंने जो सादतें हासिल की उनका बड़ा खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र इस सफ़रनामे में है। और मैं समझता हूँ कि ये सफ़रनामा मजमूई लिहाज से एक उर्दू अदब में बड़ा अहम इजाफ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब नसीम सहर, बड़े अच्छे अंदाज से आपने गुफ्तगू की और मोहब्बतों का, अक़ीदतों का ज़िक्र किया, सरातुल जन्ना की बात की। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत साबिक़ लॉर्ड मेयर मिल्टन कीन UK जनाब मलिक सुबहान शफ़ीक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब तारिक मिर्ज़ा की किताब सफ़र इश्क़ के हवाले से गुफ्तगू करें। जनाब सुबहान शफ़ीक मलिक। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, and respected elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It gives me great pleasure, immense pleasure, being here today. And I'd like to thank my dear respected brother, Sayyid Ali Imran, for the very kind invite and the opportunity to say a few words. मेरी पैदाइश UK की है। मैं 20 साल का था जब मैं पहली बार पाकिस्तान आया हूँ, तो उर्दू इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। तो मैं कोशिश करता हूँ, तो माज़रत आई विल ट्राई। हज और हाजियों से मेरे बचपन से मेरा वाबस्ता है। मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, ही डिड हज some 55 years ago, long before I was born। मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। तो उस वक्त UK में हाजी भी कम थे और मुसलमान भी तादाद कम थी। तो हमारे इलाके के जो रहने वाले थे वो मेरे वालिद साहब को उनके नाम से नहीं पहचानते थे, लेकिन हाजी साहब
کے نام سے وہ ان کی شناخت تھی. تو ہم بچے تھے تو ہم بھی، کیونکہ وہ چھوٹا موٹا حاجی صاحب کر کے بلایا کرتے تھے، تو ہم بھی اپنے والد صاحب کو کبھی ابو جی یا ابا جی نہیں کر کے بلایا کرتے تھے، ہم بھی حاجی صاحب کر کے بلایا کرتے تھے. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اس وقت کا حج ایمان کے علاوہ اٹ واز اے ٹیسٹ آف مینٹل اینڈ فزیکل ابیلٹی، کہ اس وقت تکلیفیں تھیں، یو ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز، وہاں پہ ریسورسز نہیں تھیں، پیدل چلنا پڑتا تھا، خیمیہ میں رہنا پڑتا تھا، سٹوو میں عبادت کر کے سٹوو میں آ کے وہ خود کھانا بنانا کرتا تھا. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کی کتاب میں، تاریخ مرزا کی کتاب میں، اس حوالے سے انہوں نے جس جذبے سے اور جس عقیدت سے اور جس ڈیپتھ اور پروفاؤنڈنس، میں یقین رکھتا ہوں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. کیونکہ بہت سے ہمارے میں ہیں جو بک ورمز ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ان کی کوئی تحریر میں وہ دل کے اتر جائے ان کی بات، تو اٹ ول بی اے سورس نیت کی اینڈ اٹ. تو میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ gives you the ability to further write further and to accommodate and build on your already collection جو ہم آپ کی کلیکشن آف بکس ہیں. آخر میں یہ ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ as overseas Pakistanis we talk about peace, and جو ہمارے غیر مسلم ہوتے ہیں جب وہ حج یہ انٹرنیشنل میڈیا ٹی وی پہ پورٹری کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ واٹ از حج. ہم ان کو بتاتے ہیں اٹ از ون آف دا 5 pillars آف اسلام. وہ کہتے ہیں یو ڈونٹ سی اینی تھنگ یٹ یو بلیو. میں ان کو کہتا ہوں دس از آور ایمان. اور طارق بھائی نے اس طرح کی لکھی ہیں جو ہمارے مذہب سے یا ریلیجس سے یا کلچر سے دور ہٹ کے ہیں نا، دے ول پک اپ آن دس اینڈ دے ول بی ایبل ٹو آنسر بیٹر. آخر میں whilst we need to recognize unity on a political front, we also need to unite in our families and our communities. کہ یہ ضروری ہے ہم کہ پہچانیں کہ سیاسی اتحاد ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں، اپنے محلوں میں اور خاص طور اپنے خاندانوں میں بھی اتفاق رکھیں. As there is no point in emphasizing unity on a political front when we remain disunited in our families and our communities. کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی اتحاد پہ زور دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندانوں میں، اپنے کمیونٹی میں اتفاقی کریں. As a united community gives rise to a united nation, and in unity lies our pride and strength. کہ ایک متفق کمیونٹی ایک زندہ قوم کو جنم دیتی ہے. اسی متفق ہونے پہ ہی ہمارا فخر ہے اور ہماری طاقت. تھینک یو. بہت شکریہ سبحان شفیق ملک صاحب نے امن اور اتفاق اور رواداری کی بات کی، امت مسلمہ کی یکجہتی کی بات کی، اور یہی ہمارا آج کا بھی اور ہماری جو تنظیم ہے مستقبل، اس کا بھی مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے، چاہے وہ پٹھوار کشمیر ڈائلاگ اینڈ ریسرچ سینٹر ہو، کہ ہم نے محبتوں کے فروغ کے لیے عملی کام کرنا ہے، مسالک کے درمیان محبتیں پیدا کرنی ہیں اور اچھی روایات کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. بہت شکریہ جناب ملک سبحان شفیق صاحب. اب میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا جس کی تقریب پذیر آئی، جس کی کتاب کے لیے ہم یہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں. بہت محبتوں بھری شخصیت ہیں، بہت عمدہ لکھاری، اور آسٹریلیا میں ایک عرصہ سے اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں. خوشبو کا سفر، ان کا خوبصورت سفر نامہ بڑی ملکی سطح پہ پذیرائی حاصل کی، اور دنیا کی بڑی اردو کی جو بڑی ویب سائٹ ہے ریختہ، اس میں بھی ان کے کالمز، ان کے مضامین جو ہیں وہ شائع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تلاش راہ ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، افسانوں کی، کہانیوں کی. اس کے علاوہ سفر عشق جو ہے وہ آج کی ہم تقریب پذیرائی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ محبتوں کا سفر وہ جلد ہی سنگ میل پبلشرز لاہور کے زیر تمام یہ شائع ہو رہی ہے. وہ بڑی خوبصورت سفر نامہ ہے. یہ سارے محبتوں کے سلسلے کیسے قائم ہوئے، کس طرح روایات سے ان کا رشتہ جو ہے وہ برقرار رہا، اور کس طرح سمندر پار یہ اپنے وطن کی یادوں میں مہکتے رہتے ہیں. اور سفر عشق میں
یہ کیسے مکہ اور مدینہ میں رہے. بہت ہی قابل احترام شخصیت جناب طارق محمود مرزا صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب طارق محمود مرزا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، میرے محترم بزرگ اور بھائی محمد اظہار الحق صاحب، محترم علیم قریشی صاحب، محترم قاضی شوکت صاحب، سبحان شفیق صاحب، بیگ راج صاحب، نسیم سحر صاحب اور دوسرے معزز خواتین و حضرات، آپ سارے میرے لیے اتنے ہی قابل احترام اور اتنے معزز ہیں. میں اب سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس طرح سے میری اس چھوٹی سی حقیر سی کاوش کو شرف پذیرائی بخشتے ہوئے یہاں تشریف لائے. تو ان کا سب کا یہاں پر آنا ہی میرے لیے اتنی خوشی اور اعزاز کی بات ہے، اور اوپر سے اتنے اچھے کلمات اور جس طرح سے انہوں نے ایڈوکیٹ صاحبہ نے اور دوسرے ساتھیوں نے کہے ہیں، اس سے میرا اتنا حوصلہ بڑھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنا کوئی بڑا کام نہیں انجام دیا تھا جتنی انہوں نے اچھے کلمات میرے لیے کہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس سے بہتر میں کام کر سکوں اور لکھ سکوں. محترم نسیم سحر صاحب نے جس طریقے سے کتاب کے اوپر تبصرہ کیا ہے اور اتنی تفصیل سے پڑھا ہے اور ایک ایک پوائنٹ جس طریقے سے انہوں نے ریز کیا ہے، اس سے ویسے میرے اپنے جذبات کا بھی خیالات کا بھی اظہار ہو جاتا ہے. اور کتاب کے بارے میں جو بہت ساری باتیں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچیں، انہوں نے وہ سارے پوائنٹس اس میں شامل کر لیے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی تفصیل سے اور اتنے کم وقت میں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں جو ہے ساری سب کے سامنے، ساتھیوں کے سامنے پہنچائی ہیں. اس کے علاوہ جو ساتھی جو طلعت عباس خان یا سارے جو ساتھی، انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں بڑی ایک اچھی، ایڈوکیٹ صاحبہ نے بڑے، سائمہ اجمل صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے وہ میرے بارے میں اور باتیں کی اور کتاب کے حوالے سے. میں زیادہ کوئی بات نہیں کروں گا، میں سب کا شکریہ اور محبتوں کا جو ہے اس کا وہ اظہار ہی کر رہا ہوں. ان محبتوں میں جس طریقے سے آپ شامل ہیں، آپ نے ایک شام ہمارے نام کی ہوئی ہے، یہ اتنی وہ کیا ہوا ہے. سید آل عمران صاحب، یہ ان کا میں شکریہ اس لیے نہیں ادا کروں گا کہ یہ میرے جو سگے بھائیوں کی طرح بالکل، مطلب ہم پہلے 3 بھائی تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے چوتھے بھائی ہیں. تو وہ ان کا وہی رول ہے، بغیر کسی اس کے تھکاوٹ کے، بغیر کسی اس کے بے لوث طریقے سے جس طرح سے انہوں نے اس محنت کر کے آج کی شام کا وہ انعقاد کیا ہے، اس کے لیے میرے پاس ویسے بھی شکریہ کا کوئی الفاظ نہیں ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس کا اجر دے. میرے پاس تو کم از کم ان کی محبتوں کا کوئی اجر نہیں ہے. یہ ان کی محبتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اس سے پہلے وہی اس طرح کی وہ حوصلہ افزائی میری کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں خاص طور پر مشکور ہوں ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا کہ وہ خصوصی طور پر لاہور سے اس پروگرام کے لیے شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل انہوں نے دوبارہ پشاور جانا ہے اور اس کے لیے واپس جائیں گے اور کل پھر آئیں گے. تو اتنے دور سے سفر کر کے آنا یہ میرے لیے اتنی وہ فخر اور اعزاز کی بات ہے. میں ان کا دل سے مشکور ہوں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے بلکہ اس سے آج سے ٹھیک 10 سال پہلے میری پہلی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تھی خوشبو کا سفر کی، تو اس میں بھی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب لاہور سے تشریف لائے تھے. تو یہ میرے لیے مطلب دوسری دفعہ انہوں نے کیا ہے اور میں ان کا انتہائی مشکور بھی ہوں. اور میں اس میں فخر بھی کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ایک فیملی ٹرم ہے، ہمارے فیملی کا حصہ بن چکے ہیں. جس طرح سے وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں آنا جانا اور ساری چیزیں. مجھے ڈاکٹر صاحب امید ہے کہ آپ کو جو نیکسٹ کتاب کا ہے وہ 10 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میری اگلی کتاب جو ہے وہ سفر نامہ ایک اور ہے، وہ زیر طباعت ہے اور سنگ میل پبلیکیشن والے چھاپ رہے ہیں. 2-3 مہینے میں آنے والی ہے. تو اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں نہ آنا پڑے بلکہ ہم لاہور آ کے اس کی تقریب کریں گے. تو یہ ان کا جو محبتوں کا سلسلہ تھا اس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. باقی اس کتاب کے حوالے سے یہی ہے کہ جیسے کہ نسیم سحر صاحب نے پڑھ کے اس میں ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ میرا جب حج پہ گیا تھا تو کتاب لکھنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا. نہ میں نے اس پہ کوئی نوٹس بنائے، نہ ڈائری لکھی، نہ کوئی تصویر بنائی، نہ کسی قسم کا کوئی ایسی چیز تھی.
اور واپس آنے کے بعد بھی کوئی ارادہ نہیں تھا. چند ماہ تک تقریباً 5-6 مہینے گزر گئے تھے. تو حج کا جو اثر جو میں نے محسوس کیا ہے, جو بہت سارے حاجی حضرات پتہ نہیں وہ اس پہ متفق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, میں نے دیکھا ہے کہ حج کے دوران ہو سکتا ہے کہ حج یا ان مقامات کا اثر اتنا آپ کے اوپر نہ ہو جتنا واپس آنے کے بعد ہوتا ہے. میرے اوپر تو زیادہ ہوا ہے. مجھے تو مطلب وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیزیں بار بار گھوم پھر کر میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں, میرے دل میں آ رہی ہیں. تو مجھے وہ خانہ کعبہ, مسجد نبوی, ریاض الجنہ, عرفات اور وہ سارے جو مقامات تھے وہ گھوم کر میرے سامنے آ رہے تھے. وہاں پر جو میرے سجدے تھے, جو میری دعائیں تھیں, جو وہ لمحات میں نے گزارے تھے, وہ لمحات ایسے لگتا تھا کہ مجھے پکار رہے ہیں, آوازیں دے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. اور یقین کریں کہ اس کا اتنے اثرات مرتب ہوئے کہ میرا ایک قسم کا جیسے دنیا سے, آدمی کے کاروبار سے یا اس طرح کی بات, اس سے دل و چاٹ سا ہو گیا. اور جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ سگریٹ نوشی کا ذکر کیا, وہ بھی چیزیں کی, میں نے کاروبار بھی اس کے بعد سمیٹنا شروع کر دیا. میں نے کہا یار کس لیے بندہ اتنا کچھ کر رہا ہے. تو اس کے اتنے اثرات اس کے اوپر ہوئے. تو وہ جب چیزیں اندر سے وہ ہانٹ کرنے لگی ملک صاحب, تو پھر مجھے اور کوئی صورت نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ میں قلم اٹھا کے لکھنا شروع کر دوں. تو کتاب لکھنے کے لیے نہیں, میں نے کچھ مضامین لکھے اور پھر وہ سلسلہ چل نکلا. وہاں چونکہ میں اخبار بھی نکالتے ہیں ہم, تو اس میں کچھ قسط وار یہ چیز چھپی اور پھر وہ کرتے کرتے کتابی شکل میں آ گئی. تو اس طرح سے یہ کتاب وہ میرا مطلب ایک قسم کے جیسے ایسے لگتا ہے کہ لکھوائی گئی ہے. میں لکھنا نہیں چاہ رہا تھا, یہ ایک قسم کی لکھوائی گئی ہے. یہ اندر سے ایک چیز جیسے اٹھتی ہے اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. اس چیز سے فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اگلا سال یا 1.5 سال جب تک یہ کتاب مکمل نہیں ہوئی, میں آلموسٹ وہیں موجود تھا, ارمین شریفین کے اندر میں سے موجود تھا. میں وہاں رہتے ہوئے شاید میرا اتنا ڈیٹیل سے چیزیں وہ نہ دیکھی ہوں گی, لکھتے ہوئے میں نے وہ زیادہ غور سے, زیادہ باریکی سے اس پر غور کیا, تو ایسے لگتا تھا وہ چیزیں ساری واپس لوٹ آئی ہیں. اور میں خود کو 5-6 مہینے سال تک وہیں موجود پاتا تھا. سفر نامے لکھنے والوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 5-6 مہینے سال تک جب تک کتاب مکمل نہیں ہوتی وہ اس منظر سے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو میں بھی اس منظر کا حصہ ہوں, اور بلکہ وہ پھر اتنی دفعہ لکھا, ایڈیٹنگ کی, اتنی دفعہ پڑھا اور سنا کہ اب تو میں خود کو اس منظر کا حصہ سمجھنے لگتا ہوں یا سمجھتا ہوں مستقل طور پر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. حج پر لے کے جانا بھی اسی کا جب تک حکم تھا تو وہ لے کر گیا, ورنہ میں تو کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا. میرے جیسے ابھی انہوں نے ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا تھا کہ جب تک حکم نہ ہو انسان جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور حقیقت بھی ایسی تھی کہ وہ جیسے گھر والوں کی طرف سے ایک وہ انیشیٹو ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ کتاب لکھنے کا کام بھی اسی کا کام تھا جو اس نے لکھوایا. تو یہ اس طرح سے یہ سلسلہ وہ چل نکلا. باقی میں اپنے بارے میں تھوڑا سا, کیونکہ بہت سارے ساتھی جو ہے نا وہ کچھ تو جانتے ہیں, سارے نہیں جانتے ہیں. کچھ جو میرے دوست ہیں وہ اس طرح سے واقف ہیں کہ محمد اظہار الحق صاحب جو ہیں وہ وہاں آسٹریلیا سے بھی ان کا تعلق ہے, آتے جاتے رہتے ہیں. اور علیم قریشی صاحب کو بھی میں اسی فہرست میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی 2 دفعہ ہمارے ساتھ ٹھہر چکے ہیں. تو یہ بھی وہاں کا. تو ہم نے اردو کے حوالے سے ایک بستی وہاں بسائی ہوئی ہے, اس کا ذکر شاید اظہار صاحب بھی کریں گے. پچھلے 25 سال سے اردو انٹرنیشنل کے نام سے, پہلے اردو سوسائٹی کے نام سے تھا, اب اردو انٹرنیشنل کے نام سے. تو ہم اردو کی جو بین الاقوامی تقاریب ہوتی ہیں وہ سال میں کم از کم 2 دفعہ کرتے ہیں, جس میں مختلف ممالک سے, پاکستان سے, ہندوستان سے اور دوسرے ملکوں سے شعراء اور ادیبوں کو بلاتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف تقاریب منعقد کرتے رہتے ہیں. تو اس کا ایک حصہ, اس میں کتابیں بھی لکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ماہانہ نشستیں بھی ہوتی ہیں اور دوسری جو تنقیدی محفلیں ہوتی ہیں. تو اردو کے حوالے سے ہم نے کسی نہ کسی حوالے سے وہاں ایک کام جاری رکھا ہوا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ کافی اچیومنٹ ہے, کیونکہ وہاں پر کافی مصروفیات ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ کام جو ہے نا وہ جاری رکھنا آسان نہیں ہوتا. دوسری جو نسیم سحر صاحب جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں نے خالی وہ ادب اور اس کے حوالے سے بات نہیں کی, بلکہ وہاں کا جو کھلی آنکھوں سے جو بھی موازنہ بھی کیا ہے, جو 2 مختلف معاشرے تھے ان میں یا وہاں کے جو لوگ ہیں, وہ میرا شاید اس وجہ سے بھی تھا کہ میرا صحافت سے بھی تعلق ہے. میں صحافی بھی ہوں اور میں اخبار نکالتا بھی رہا ہوں, میں ایڈیٹر بھی رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں, اور میں کالم بھی لکھتا ہوں. تو وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ دوسری جو ایک نظر ہوتی ہے صحافیوں والی, وہ بھی ہے. اس سے مجھے بعض اوقات اس چیز کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کتاب جب لکھ رہا تھا تو میں نے ایک جو پوائنٹ اس میں کہنے والی بات تھی کہ حج کے حوالے سے جب آپ لکھنے بیٹھیں گے آپ دیکھیے گا کہ کوئی خاص لکھنے کی چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر.
مطلب آپ خانہ کعبہ کا یا مسجد نبوی کا کتنی دفعہ ذکر کریں گے؟ وہ سب لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے، ایک ایک بندے کو، کیونکہ یہ ہماری عقیدتوں کا ایک حصہ ہے، تو اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس کا وہ ذکر کیا جائے۔ تو میرے سفر ناموں کا بھی یہی ایک خاص جو انفرادیت ہے، اور اس کا حج کی بھی یہ ہے کہ میں وہاں جو لوگوں سے ملتا رہوں، جو چیزیں آگے پیچھے دیکھتا رہوں، اس کو میں نے اس کا حصہ بنایا ہے۔ تو وہ اس میں آپ کو دیکھیں کم از کم 10 کہانیاں مل جائیں گی، جو افسانے بھی سمجھ لیں، یا افسانے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ حقیقی کہانیاں تھیں، لیکن وہ ایک کہتے ہیں نا، ایک جدا کر دیتی ہے دوسرے سفر ناموں سے اس چیز کو۔ تو وہ میں جا کے انٹرویو لے رہا تھا، لوگوں سے بات کر رہا تھا، اور اس طرح سے سوال کر رہا تھا کہ وہ چیزیں خود سامنے آئی تھی۔ تو کھلی آنکھوں سے دیکھیں آدمی تو بہت کچھ سامنے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سامنے آپ گزر جاتے ہیں، آپ کو وہ احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے تو اسی چیز سے کہانی بنا لیتا ہے۔ ایک پھول ہوتا ہے، ایک اس کو خالی لوگ رنگ سمجھ کے گزر جاتے ہیں، دوسرا اس کے اوپر شعر کہہ دیتا ہے۔ تو یہ تو دیکھنے والے کی نظر پر منحصر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی اس میں دی ہے کہ میں وہ اس پر گہرائی سے دیکھتا ہوں۔ باقی کتاب کے حوالے سے ایک اور جو انہوں نے ذکر کیا تھا، میری وائف کے نام سے منسوب ہے۔ تو میری وائف جو ہے اس سفر میں میری ویسے تو میری شریک حیات ہیں، اس سفر میں میری شریک سفر بھی تھی، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ وہ ہمت اور طاقت اور وہ جو ہوتی ہے احانت، اور گھر میں جو ایک قسم کی حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو شاید میں یہ کام نہ کر پاتا، اور ان کی مستقل رہتی ہے، اور میں ہمیشہ ان کا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھے۔ اس کے علاوہ جو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ادارہ معارف اسلامی، انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے کہ اپنے اس میں شامل ہے، اور حافظ ادریس صاحب کا آپ میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیجیے گا کہ انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اور میرے بھائی دونوں میرے ایک بھائی کا اس دوران انتقال ہو گیا۔ کتاب جب آئی تھی تو میرے بڑے بھائی جو تھے کمانڈر طالب حسین، وہ سب سے پہلے ریڈر تھے، سب سے پہلے انہوں نے کتاب پڑھی تھی، تو کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور اتنی ان کی حوصلہ افزائی تھی کہ میرا جیسے وہ ہوتے تھے نا سیروں خون بڑھ گیا تھا۔ وہ بہت اچھے ریڈر بھی ہیں، اور تعریف کرتے ہیں تو صحیح تعریف کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں انہوں نے بہت احانت کی تھی۔ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں خالد محمود مرزا یہاں موجود ہیں، یہ جماعت اسلامی سے جو کتاب کا تعلق تھا، یا آبویسلی انہوں نے کروایا تھا، تو ان کی پوری وہ احانت اور مدد شامل ہے۔ تو میرے مطلب پورا خاندان اس میں شامل ہے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، بھائیوں کا، اور جو دوست احباب حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں ادب کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، کہ میرے مضمون چھاپتے رہتے ہیں، کہانیاں چھاپتے رہتے ہیں۔ اب یہ جیسے آپ نے وہ ذکر کیا تھا، وہ جو وہاں پولیس کا جس نے میں نے نکاح نامہ ٹیسٹ کروایا تھا، وہ ایک چھوٹا سا مضمون کی شکل میں نے بھیجا تھا، اب بھی پچھلے مہینے میں اردو ڈائجسٹ میں چھپا ہے وہی حصہ، جو پولیس والوں نے وہ جو کیسے کیا تھا، ڈاکٹر نے مجھے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ کیسے دیا تھا، اور جو پاکستان کے جو مولانا تھے انہوں نے کیا کیا تھا، وہ تینوں واقعات کو ایک مضمون کی شکل میں دیا، وہ کافی جگہ چھپا ہے۔ اردو ڈائجسٹ لاہور میں جو اس میں بھی پچھلے مہینے وہ چھپا تھا، اس میں 800 روپے مجھے انعام بھی ملا تھا۔ تو میرے خیال میں میری زندگی کی لکھنے کے حوالے سے پہلی کمائی ہے، ورنہ تو کتابیں تو فری دینی پڑتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی چیزیں اس میں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو میں دوبارہ اپنے منتظمین کا، خاص طور پر سید عالم عمران صاحب، قاضی شوکت صاحب اور ان کی تنظیم کا، ان کے سارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آج کی تقریب کے مہمان اعزاز ممتاز شاعر، دانشور، بہت خوبصورت، بہت معتبر نام، ہمارے نہایت ہی قابل احترام جناب حلیم قریشی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور طارق مرزا کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جناب حلیم قریشی۔ بہت شکریہ علی عمران۔ صاحب صدارت جناب اظہار الحق صاحب، طارق محمود مرزا صاحب، مہمانان گرامی اور معزز حاضرین، سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی وضاحت ہے کہ کتاب کے موضوع کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو اس اہل بالکل نہیں سمجھتا کہ میں کرسی اعزاز پہ بیٹھوں، اس لیے کہ نہ ہی میں کوئی مذہبی سکالر ہوں، اور میں حج کی سعادت سے بھی محروم ہوں۔
اور کالم نویس بھی نہیں اور صحافی بھی نہیں، لیکن غالباً طارق مرزا صاحب کی محبت میں اور ضد میں مجھے یہاں ان کا قرب حاصل ہوا۔ اس مقدس محفل میں بیٹھنے کا میں اسے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ طارق مرزا صاحب سے میری پہلی ملاقات 2006 میں سڈنی میں ہوئی، جب احمد فراز صاحب اور میں آسٹریلیا کے 4 شہروں میں مشاعرے پڑھنے کے لیے آسٹریلیا گئے، اور اردو سوسائٹی آف آسٹریلیا اب اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا جو ہے بہت ہی ایک فعال تنظیم ہے، لیکن اس وقت طارق مرزا صاحب جو تھے وہ بیک بینچرز میں تھے اور بہت ہی شرمیلے نہیں، اب تو فرنٹ پہ ہیں اب، اور بہت شرمیلے اور کم گو۔ لیکن جب میں تیسری بار 2017 میں ابھی حال ہی میں مشاعرہ پڑھنے کے لیے گیا تو انہیں منتظمین کی اگلی صفوں میں دیکھا، بہت متحرک پایا انہیں، اور ان میں جو خاص بات میں نے دیکھی کہ ان کے ہر لفظ، ان کے ہر فکرے، ان کی ہر گفتگو میں پاکستانیت جو ہے وہ بہت ہی مضبوط انداز سے سامنے آتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں بے شمار میں نے سفر کیے ہیں، آدھی دنیا میں جا کے مشاعرے پڑھے، بے شمار لوگوں سے ملے، لیکن جتنی پاکستانیت اور جتنی اپنی اعلیٰ اقدار اور اپنی روشن روایات اور اپنے تہذیبی ورثہ کی پاسداری ان کو کرتے دیکھا، اس کی مجھے مثال کسی بھی ملک میں نہیں ملی۔ ان کی کتاب کے بارے میں چونکہ میرے لیے لکھنا بہت مشکل تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں جب گفتگو کروں تو مجھ سے کوئی لغزش ہو، لیکن کتاب کے 5-6 ابواب میں نے پڑھے، وہ بھی اس لیے پڑھے کہ بے شمار تقریبات ہوتی ہیں اکیڈمی میں بھی، دوسری شہروں میں بھی، ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں، شاعری کی کتابوں پہ بھی، نثر کی کتابوں پہ بھی۔ تو میرے اندر دل سے ایک آواز نکلی کہ میں ہر جگہ ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کے مضامین بھی پڑھتے ہیں اور تاثرات بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک جو کتاب ہے، اتنی اہم کتاب ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس سے کیوں محروم رہوں؟ لہٰذا میں نے 2 صفحات اس پہ لکھے اور لکھ کے لایا اور وہ میں پڑھوں گا۔ سفر عشق سے پہلے طارق مرزا صاحب کا سفر نامہ اور افسانوں کا مجموعہ خوشبو کا سفر اور تلاش کے نام سے پذیرائی حاصل کر چکے ہیں، لیکن سفر عشق کا تعلق ہماری مذہبی، روحانی اور سماجی دنیا سے ہے، اور یہ ایک ایسی واردات عشق کا دلکش بیانیہ ہے جس کا ہر لفظ اور ہر سطر ایک والہانہ عشق کی ایسی خوشبو میں رچے ہوئے ہیں جسے پانے کی حسرت ہر مسلمان کے دل اور روح میں موزن رہتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت پیرایۂ اظہار اور تخلیقی وفور میں رچی ہوئی داستان عشق کی دلکشی اور دل نشینی پر ہر پڑھنے والے کو سرشار کر دیتی ہے۔ سفر عشق نے طارق مرزا کی اندر کی کائنات کو بھی بدل دیا ہے، اور ایک انجانی سرخوشی کے عالم میں ان کی واپسی کا سفر دراصل ان کی اس روحانی واپسی پر ختم ہوتا ہے جس کی حسرت ان کے دل کے کسی کونے میں پہلے سے موجود تھی۔ واپسی مبارک ہو طارق مرزا۔ اس کتاب کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ سفر عشق کے دوران مصنف کو جن مقامی، سماجی اور معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اسے نہایت سلیقہ مندی اور متوازن انداز میں کتاب میں شامل کیا اور ان مسائل کے حل ہونے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کا بیان، عبدالقدوس اور ریحان علی کی کہانیاں اور وجہ تصنیف جیسے اہم موضوعات نے اس کتاب کے تخلیقی حسن میں
مزید اضافہ کیا ہے۔ یہ کتاب یقیناً ایک صدقہ جاریہ ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ طارق مرزا کو ایسی مزید کتابیں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی کی دی ہوئی توفیق ہے کہ یہ دل نشیں تحریر ان کی قلم کی زینت بنی، اور انہیں یہ تحریر لکھنے کے لیے ایک دلکش اسلوب نصیب ہوا۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب حلیم قریشی صاحب، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے زندگی میں ایک تجربہ رہا ہے کہ ہم اکثر ایک ٹائپ معاشرے میں جو ہے وہ رہتے ہیں، اور جب ایک ٹائپ پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں تو میرا ہمیشہ یہ تجربہ رہا ہے کہ ہر انسان کے اندر اچھائی موجود ہوتی ہے، نیکی موجود ہوتی ہے۔ مکہ اور مدینہ سے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم کسی ایسے مذہبی اسکالر کو بلائیں، کئی دفعہ ایسی شخصیات ہم نے دیکھی ہیں کہ جو شاید پتہ نہیں کیا ہیں، لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن وہ عشق رسالت مآب میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ عقیدت کا معیار نہیں ہے، ہمارے پاس نہ کوئی پیمانہ ہے کہ ہم کسی کی جانچ کر سکتے ہیں، یہ سرکار ہی جانتے ہیں، یہ محبتیں جانتے ہیں۔ تو میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم جب اس طرح کی تقریبات کا اہتمام کریں تو ایسی شخصیات کو بلائیں۔ جب آپ نعت لکھتے ہیں، جب آپ نعت کہتے ہیں، تو پھر آپ کی جو نعتیہ شاعری ہے وہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ گھر کرتی ہے، اور آپ کا جو ہم نے نام چناؤ کیا ہے، جیسے طلعت عباس خان صاحب سے میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جو مذہبی ہمارا سلسلہ ہے، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم ایک اس سے نکل کے عقیدت کا رنگ ہوتا ہے، اور ہم ہر انسان کے اندر جو ہے وہ اچھائی جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں، اور ہماری زندگی کا یہی حصہ ہونا چاہیے، یہی برکت ہے۔ جناب جاوید شورش ایڈوکیٹ صاحب، ایگزیکٹو ممبر اسلام آباد ہائی کورٹ تشریف لائے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ کیونکہ مہمان اعزاز گفتگو کر چکے ہیں، اگر آپ مختصر سا جو ہے اپنا جناب جاوید شورش صاحب۔ تھوڑا سا بتا دوں جاوید سلیم شورش صاحب کہ یہ میرے جہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پرانے دوست ہیں میرے، ہم اکٹھے کالج میں پڑھتے رہے ہیں، اور ہماری ملاقات 33 سال کے بعد ابھی پچھلے ہفتے دوبارہ ہوئی ہے، تو میں نے دعوت دی تھی، تو بس تشریف لائیں۔ تھینک یو۔ جناب جاوید شورش، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایگزیکٹو ممبر، جناب۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام فرید احمد پراچا صاحب اور معزز مہمانان گرامی قدر، نہایت قابل احترام جناب طارق محمود مرزا صاحب، اور آج کی مجلس میں شریک میرے محترم بھائی اور بہنوں، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اسکالرس موجود ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ چند منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ طارق محمود مرزا صاحب سے غالباً ہم انٹر یا گریجویشن کے زمانے سے تعلق ہے، میں کوئی 2 سال سینئر تھا ان سے۔ ایک بات شیئر کروں جو شاید آپ کو علم نہ ہو، چونکہ میں سینئر تھا، تنظیمی لحاظ سے میں ایک نظریاتی آدمی تھا، ان کی بھی نظریاتی سوچ تھی، تو ہم ینگسٹر جب اکٹھے ہوتے تو ان کے سوال بہت مختلف ہوتے تھے، بعض کا چبھتے ہوئے بھی ہوتے تھے، اور بعض ساتھی مجھے یہ کہتے یار یہ مرزا صاحب کچھ زیادہ ہی نہیں باریکیوں میں چلے جاتے، تو میں نے کہتا نہیں یار اس کی بات جو ہوتی ہے بڑی سلجھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی لاجک ضرور ہوتی ہے جس وجہ سے وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے شاید انہیں کبھی کہا نہ ہو کہ آپ کے دوست کیا فیل کرتے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اس بندے کے اندر ایک ایسا انسان اور ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو چیزوں کے پیچھے کی لاجک جو ہے اس کو سوچتے ہیں، ورنہ سرسری طور پر تو ہر بندہ جو بات کرتا ہے۔ میری ابھی 33 سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ کتاب پیش کی تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ ننھا سا پودا جس سے شاید میں کو 2 سال بڑا تھا، لیکن آج مجھ سے آگے نکل گیا ہے۔ انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہیں۔ سفر عشق ویسے تو بصیرت مسلمان ہر شخص کی عقیدت اور محبت مکہ مدینہ کے ساتھ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، جس کو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتاب کا
जितना हिस्सा मैंने पढ़ा उसमें मुझे देखकर ये बड़ी हैरत हुई कि इन्होंने सफ़र हिजाज़ में जो महसूसात थीं उस दौरान ना तो कोई नोट्स लिए ना कोई चीज़ नोट की, लेकिन जब लिखने बैठे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये साथ ही साथ नोट्स लेते गए हैं और हर चीज़ लिखते गए हैं। इनकी इस यादाश्त को, और मैं ये समझता हूँ कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैतुल्लाह शरीफ से इनकी जो अकीदत है, दरअसल वो इसके पीछे मदद है कि जिसकी वजह से इतनी शानदार अंदाज में और दिलचस्प राय में उन्होंने इन चीज़ों को बयान किया है। किताब पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि इंसान ख़ुद इसमें गुम हो गया है और इनके साथ साथ सफ़र करता चला जाता है। ये हर राइटर को ये खूबी नसीब नहीं होती। जज्बे दिल के साथ अगर कोई बात लिखी जाए तो वो तासीर भी रखती है। मैं दुआ गो हूँ कि मोहतरम तारक महमूद मिर्ज़ा साहब, अल्लाह ताला इनके कलम में और भी जुलानी बख्शे और इन कलम के अंदर जहाँ बहुत सी नाजुक मकामात और जिस उम्दगी के साथ इन्होंने उसका इजहार किया है और जिस सफ़र से ये गुज़रे हैं, फिर यूरोप में रहते हुए भी इन यूरोप की धुंध को अपने ऊपर नहीं आने दिया और इस्लाम के साथ जो इनकी मोहब्बत है वो इनके दिल के अंदर इस तरह रासिख है जो कि इस किताब से हमें अया होती है। मैं इन्हीं लिफाज के साथ आपको इजाज़त चाहूँगा और मैंने मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी शानदार अंदाज में सफ़र हजाज है वो लिखने की तौफीक बख्शी। बहुत मेहरबानी। साउंड बहुत शुक्रिया, बहुत मोहतरम जनाब जावेद शोरश एडवोकेट आपका कि मोहब्बतों का इजहार किया, बहुत मेहरबानी। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत, हमारे पाकिस्तान का सियासत का बहुत खूबसूरत नाम, बहुत बड़ा मोहतबर नाम जनाब डॉक्टर फ़रीद पराचा साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। जनाब डॉक्टर फ़रीद पराचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब मोहम्मद इजहारुल हक साहब, हलीम कुरैशी साहब, तारक मिर्ज़ा साहब, शौकत महमूद काजी साहब, जनाब राजा जवाद ज़हीर साहब, अमीर जमात इस्लामी रावलपिंडी, जावेद शोरश साहब, खालिद मिर्ज़ा साहब और दो खालिद मिर्ज़ा हैं यहाँ पे मौजूद, और अज़ीज़म खालिद काजी साहब, बेगराज साहब, सारे ही दोस्त ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा इजहार हुआ है। एक अरसे से मेरे अंदर तारक मिर्ज़ा साहब की तहरीरों का और उस सलीके का कि जिस सलीके के साथ ये तहरीर करते हैं कि कारी को साथ लेके चलते हैं और यूँ लगता है कि जैसे अपने कलम के जीने को कारी के दिल में उतरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं। और अब ये जो सफ़र इश्क है, हकीकत जैसे उन्होंने ख़ुद बयान किया, मेरा भी मेरे को 5 सफ़रनामे हैं। पहले सफ़रनामा जो है वो मेरा सफ़र शौक़ है और ये सफ़र हज के बारे में। 1980 में मैंने हज किया था और 1982 के अंदर ये शाया हुआ था। तीसरा एडिशन ने इसका मैंने अपनी मरहूमा अहलिया के नाम किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये सफ़र ख़ुद ही इंसान से लिखवा लेता है। ये वारदात कल्बी है, ये अकीदत का सफ़र है, ये अकीदे का सफ़र है, ये मोहब्बत का सफ़र है, ये बहते अश्कों का और धड़कते दिलों का सफ़र है। ये सफ़र वो है कि जो बाहर भी होता है और अंदर भी होता है और शायद अंदर ज़्यादा होता है। तो इस सफ़र की अपनी एक शान है। अभी तलत साहब कह रहे थे कि बुलावा जिसका आता है, ये बुलावा भी किन का आता है। एक सफ़र में मैं था, सफ़र हज में, तो इंडिया के एक हाजी के बारे में मुझे बताया गया, बुज़ुर्ग हाजी थे, कि ये जब दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं किसी दूर दराज देहाती मकाम से, तो वो हज फ़्लाइट्स का आखिरी दिन था और आखिरी फ़्लाइट थी और ये बुज़ुर्ग जब पहुँचे हैं तो फ़्लाइट जा चुकी थी। तो इनको बताया गया कि अब तो कोई फ़्लाइट नहीं है, अब आप अगले साल ही आप हज करेंगे।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس نے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا اور لوگ چپ کرا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے بلایا ہے، میں تو اسی سال جاؤں گا۔ بار بار لوگوں نے سمجھایا، لیکن بار بار ان کا اظہار یہی تھا کہ میرے رب نے بلایا ہے، میں تو اب اس سال ہی جاؤں گا۔ پونے گھنٹے بعد اعلان ہوا کہ جہاز فنی خرابی کی وجہ سے واپس آ رہا ہے۔ جہاز واپس آیا اور اس حاجی کو ساتھ لے کے گیا۔ یہ ہے بلاوا۔ اور اسی طرح بے شماری واقعات ہیں جو انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، میں نے ایک کتاب کو تفصیل سے پڑھا تو وہ جو قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں اصطلاح استعمال کی ہے وہی ان کی کتاب کی سطر میں ہے، اور وہ ہے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ تو یہ واقعی ایک ایسا، دنیا میں انسان بے شمار سفر کرتا ہے، یہ سفر بندگی رب کا سفر ہے، امت سازی کا سفر ہے، اور اس سفر میں حقیقی تبدیلی ہوتی ہے۔ تبدیلی کا لفظ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، لیکن حقیقی تبدیلی جو شروع ہوتی ہے تو وہ حج کے سفر، ارادے سے ہی، حج کا لغوی معنی بھی ارادہ ہے، ارادے سے شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے تو ایک پکار اندر سے آتی ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ پھر انسان کی نظر پڑتی ہے، اپنا احتساب ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں، پھر نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی وقت سے لوگ تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پھر ایک تبدیلی وہ آتی ہے کہ جب انسان اپنے لبادے اتار دیتا ہے اور احرام باندھتا ہے، یہاں کج کلاہوں کے تاج اتر جاتے ہیں، یہاں اماموں کے پیچ کھل جاتے ہیں، یہاں جبہ و دستار اتر جاتے ہیں، یہاں جرنیلوں کی وردیاں اتر جاتی ہیں، اور بندہ ہو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ فقیرانہ لباس کہا جاتا ہے کہ بھئی بندے ہو تو بندے بن کے آؤ، دو سفید چادریں جو کفن کی بھی ہیں، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ نکال دی جاتی ہے کہ پاؤں میں ہوائی چپلیں بھی پہنا دی جاتی۔ اب اسی طرح منگتے بن کے آؤ، منگتوں کی طرح آؤ۔ یہ ہے حج کا سفر، یہاں سے ہی ایک بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ پھر جب انسان پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ، یہ پکار ہے، یہ وہ پکار وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ لوگوں کو اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، اور وہ پکار تھی، اس کا جواب آج کونے کونے سے آنے والے، آسٹریلیا اور افریقہ سے آنے والے، پہاڑوں اور دریاؤں اور صحراؤں سے آنے والے یہی پکار دیتے ہوئے آتے ہیں، حاضر میرے رب میں حاضر، حاضر میرے رب میں حاضر۔ یہ بڑی تبدیلی ہے۔ یہ حاضر میرے رب میں حاضر کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ جہاں رشوتوں کا موقع آتا ہے، جہاں کرپشن کا موقع آتا ہے، جہاں جھوٹ کا موقع آتا ہے، جہاں کسی پہ زیادتی کا موقع آتا ہے، اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دوسری طرف ہوتی ہے، اور وہاں انسان اپنے مفادات کو چھوڑ کر کہے حاضر میرے رب میں حاضر، میں تیرے حکم پہ حاضر، یہ وہ تبدیلی ہے کہ جو اس کے ساتھ چلتی ہے۔ بہت سارا ذکر کیا دعاؤں کا بھی۔ ہماری کتابیں جو لکھی جاتی ہیں تو ان کتابوں میں بے شمار ہی دعائیں لکھی جاتی ہیں، دعائیں تو ہوتی ہیں۔ اس کا ذکر مرزا صاحب نے بھی کیا کہ رٹی رٹائی دعائیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو دعا یہ بھی کرم نوازی ہے، کتابوں میں تو لکھی ہے پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی، تیسرے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اس طواف کی ایک دعا ان کی سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، باقی کوئی دعا مقرر نہیں کی۔ ایک مانگنا ہے، بندے اور رب کے درمیان کتاب حائل نہ ہو، وہ یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ ایک پنجابی عورت کو میں نہیں بھول سکتا، ایک سفر میں میں نے دیکھا کہ روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے ربا میں آ گئی ہوں، میں نے کچھ نہیں آؤں، ربا میں آ گئی ہوں، میں نے کچھ نہیں آؤں۔ اب اس کے اندر جو ایک محبت ہے تو یہ ایک اظہار تھا۔ ایک جگہ یہ جو اب مسجد قبلتین ہے، یہاں پہ پہلے بڑی چھوٹی سی ایک مسجد تھی، تو میں ایک سفر میں، حج کے سفر میں، وہاں پہ ایک ترکی حاجی کو
ایک وہاں جو ایک معلم یا متوع بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ دعائیں پڑھا رہا تھا کہ یہ مسجد قبلتین کی دعا ہے. اب وہ بیچارہ دعا پڑھتا جا رہا تھا وہ پیچھے. تو جب اس نے پڑھنے کے بعد اس کو دیا 10 ریال تو طے ان کے 5 ریال ہوئے تھے. تو اس نے اسے کہا کہ 5 ریال میرے پاس ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, میں تمہیں 5 ریال کی اور دعائیں پڑھا دیتا ہوں. تو یہ دعا کی جو سپرٹ ہے یہ نہیں ہے. دعا تو پڑھنے کی چیز نہیں, مانگنے کی چیز ہے. اللہ سے, اپنے رب سے مانگنا ہے. سائی کا ذکر بھی ہوا ہے اس میں. سائی جو ہے وہ اس میں ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ سائی کے نتیجے میں پانی نہیں ملا. سائی ایک اس کا حصہ تھا کہ کوشش کرو, پانی تو رب کی رحمت سے ملا تھا. یہی پوری دنیا کی حقیقت ہے ہماری سائی و جہد کی, کہ کوشش ہمارے ذمے ہے, برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. طواف بھی ایک خاص ہے. طواف سے پہلے انسان طواف میں شامل ہونے سے پہلے میں ہے, اور طواف میں شامل ہوتا ہے تو وہ ہم ہو جاتا ہے, وہ میں نہیں رہتا. اور یہ جو طواف ہے یہ جیسے نیوکلیس کے ارد گرد الیکٹران اور پروٹان گردش کرتے ہیں ایک ایٹمی قوت کا, تو اگر یہی طواف حرم کعبہ کی دیواروں سے باہر اسی جذبے کے ساتھ کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اس طرح چلتا رہے تو عالم اسلام کے پاس کروڑوں ایٹم بموں سے بڑی طاقت یہ ہے. میں بہت ساری باتیں چھوڑ کے بات کو مختصر کرتا ہوں. بڑی اچھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگ حج ضائع کیسے کر دیتے ہیں. موبائل فونوں کے ذریعے کر دیتے ہیں, اپنی میں کے ذریعے, انا کے ذریعے حج ضائع ہو جاتا ہے. ایک سفر میں نے دیکھا ایک خاتون بزرگ سی سارے دن کی تھکی ہوئی, تو رات اس کی جو ساتھ تھی ہم سفر, انہوں نے کہا اماں اجے طواف زیارہ واسطے بھی جانا, کہندی یہ طواف تو بھی زیب سے اپا اجے رہ گیا. تو مطلب یہ تھا کہ یہ جو ایک ہوتا ہے کہ انسان اپنے حج کو کہیں ضائع کر دیتا ہے, اس میں بھی ایک بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. پورے مدینہ منورہ کی آدھی کتاب سفر مدینہ منورہ پہ ہے اور بہت ہی خوبصورت تحریر ہے. اور مدینہ منورہ کے سفر کے تو حالات ہی ایسے ہیں کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں. تو یہ تو ایک ایسا ہی ہے. میں ایک بات صرف آج کے حوالے سے کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ حج پر جو سبسڈی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. تو آج یہ موقع چونکہ حج کے سفر کے حوالے سے ہی ہے تو میں اپیل کروں گا کہ یہ نہ کریں. انڈیا سبسڈی دیتا ہے اور کئی ملک جو ہیں وہ اپنے حاجیوں کو سبسڈی دیتے ہیں. انڈیا میں تو مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے, لیکن وہاں وہ مسلمانوں کو سبسڈی دیتے ہیں. اچھا یہ سبسڈی بھی نہیں ہے. یہ میں نے جب میں MN تھا تو اسمبلی میں یہ سوال بھی کیا تھا اور جواب بھی آیا تھا. یہ حاجیوں کی اپنی رقم ہے. 6 مہینے پہلے رقم جو لے کے بینکوں میں جمع کر دی جاتی ہے اور جس پر کروڑوں روپے اب انٹرسٹ, اور اب یہ انٹرسٹ کو کر دیا ہے کہ اسلامی بینکنگ میں رکھیں, تو یہ حاجیوں کی اپنی رقم ہے. کوئی حکومت کا احسان نہیں ہے کہ وہ کوئی سبسڈی دے رہے ہیں. یہ حاجی کی اپنی رقم ہے. تو خدا کے لیے اس کو حاجیوں پہ خرچ کرے, ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرے اور مشکلات نہ کرے. میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد بھی دیتا ہوں طارق مرزا صاحب کا, شکریہ بھی, اور اس پہ بھی بات ختم کر رہا ہوں کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. وآخر دعوانا ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بہت عمدہ, بہت محبت کے ساتھ, بڑے عقیدت کے ساتھ جب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے.
آج کی تقریب کے صاحب صدر معروف تجزیہ نگار، کالم نگار، شاعر، دانشور اور اردو ادب کا بہت معتبر نام جناب محمد اظہار الحق صاحب تشریف لائیں گے اور خطبہ صدارت پیش کریں گے۔ جناب محمد اظہار الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب شام جناب مرزا صاحب، شاعر نغز گو جناب حلیم قریشی صاحب، بہت محترم ہمارے مذہبی اور سیاسی رہنما جناب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، شاید ان کے علم میں نہیں، حسین پراچا تو جانتے ہیں کہ ان کے والد گرامی مولانا گلزار مظاہری میرے والد مرحوم کے ہمدرس تھے، اور جناب لارڈ میئر صاحب، آل عمران صاحب، بیگ راج صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں اس محفل کو بہت معتبر بنانے کے لیے، اور نشریات کی ماہر ہماری دوست محترمہ ماریہ رباب۔ میں موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک جملہ معترضہ کے طور پر لارڈ میئر صاحب کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے وہاں کی پیدائش کے باوجود اور 20 سال تک یہاں نہ لائے جانے کے ظلم کے باوجود اتنی خوبصورت اردو بولی اور اتنی رواں اردو بولی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ پیدائش آپ کی، یوں لگتا ہے کہ ان کی ظاہری پیدائش تو انگلینڈ میں ہوئی ہے لیکن ان کی باطنی پیدائش پاکستان ہی میں ہوئی ہے، اور ان سے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ 20 سال کی یہ سزا وہ اپنے بچوں کو نہ دیں۔ میں ہمیشہ تارکین وطن سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا تسلسل ثقافتی اور مذہبی جاری رکھنا ہے تو اپنے بچوں کو یہاں مسلسل لائیے۔ خواتین و حضرات، آپ نے طارق مرزا صاحب کی کتاب کے بارے میں تقریریں سنی، آپ یہاں اکیڈمی آف لیٹرز میں بیٹھے ہیں، اردو بول رہے ہیں، باہر جائیں گے تو سب لوگ اردو بولیں گے، یہاں ایک بک شاپ ہے جس میں اردو کی آپ کو ہر جگہ کتابیں نظر آئیں گی، اخبارات اور رسائل اور جرائد باہر اردو میں ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے یہاں بیٹھ کر کوئی اتنے اچنبے کی بات نہیں ہے کہ طارق مرزا صاحب نے کتاب لکھی ہے، یہاں تو ہر آدمی کتاب لکھ رہا ہے، بے شمار اردو کا گڑھ ہے، لیکن آپ اس جگہ کا اندازہ لگائیے جو بحر الکاہل کے کنارے ہے، جہاں اردو کا کوئی رواج نہیں ہے، وہاں ایک شخص جو اپنے محلے میں بھی اردو نہیں بول سکتا، جہاں وہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، وہ بھی اجنبی ماحول ہے، وہاں اخبارات نہیں ہیں، رسالے نہیں ہیں، ادبی محفلیں نہیں ہیں کہ تحریک پیدا ہو لکھنے کی، آدمی انسپائر ہو، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ طارق محمود مرزا صاحب کو ایک ایسے عام مصنف کے طور پر نہیں لینا چاہیے۔ ان کی بہت سی حیثیتیں ہیں جن پہ میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کروں گا۔ ان کی جو سب سے بڑی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ دیار غیر میں یہ اردو لکھ رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اردو بے شک بہت بلند پایا صوفی تبسم کے یا فلاں ان کے لیول کی نہیں ہے، اب ہم سب طالب علم ہیں، لیکن وہاں رہ کر وہاں کے اجنبی حالات میں، وہاں کے متحارب صورتحال میں، جہاں کوئی اردو کا واسطہ اور تعلق نہیں ہے، وہاں رہ کر یہ مسلسل لکھ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو کے ان جو ہماری باہر اردو کی جو بستیاں آباد ہیں غیر ممالک میں، خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں جہاں ہمارا اردو اور عربی کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو یہ اردو کے سفیر کے طور پر بھی ہمارے سامنے موجود ہیں اور ہمیں اس کی الگ پذیرائی کرنی چاہیے۔ پھر ان کی حیثیت رائٹر کی ہے۔ 10 سال پہلے جب میں سڈنی گیا تو انہوں نے مجھے اپنی کتاب پیش کی، عنایت کی خوشبو کا سفر۔ تو میں چونکہ ادب کا طالب علم ہوں اور 3-4 لوگ جانتے ہیں تو کتابیں بہت آتی ہیں ہر روز، 1 2 3 4، تو بہت عرصے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری کتابوں کو پڑھا جائے یا رکھا جائے،
لیکن یہ اتفاق ہے کہ ان کی کتاب لے کر جب میں گیا میلبرن واپس تو میں نے ورق گردانی شروع کی، جس طرح کہ ہم ہر نئی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں، سونگتے ہیں کتنے پانی میں ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان کی کتاب میں نے، میرا خیال ہے کہ پہلی رات میں پوری کتاب پڑھ لی اور باقی اٹھ کر صبح پڑھ لی۔ پھر میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ بہت سے سفر نامے پڑھے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم طالب علم ہیں، پڑھتے ہی رہے ہیں سارے سفر نامے، انگریزوں کے بھی، اپنے یوسف کمبل پوش سے لے کے سر سید احمد خان کا سفر نامہ ہے لندن، اور بہت سے آج کل کے کنٹمپریریز ہمارے ہم عصر بھی لکھ رہے ہیں۔ تو ان کا الگ ایک رنگ، جس نے مجھ جیسے کنجوس آدمی سے جو تعریف کرنے میں کافی بخل سے کام لیتا ہے، اس سے بھی داد پائی، اور اس کا ایک الگ ذائقہ ہے یورپ کا سفر نامہ۔ تب سے میں نے یہ سمجھا کہ وہاں سڈنی میں، جس طرح حلیم قریشی صاحب نے فرمایا کہ اس وقت یہ صفحے اول میں نہیں تھے، لیکن مجھے اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ جس طرح سعدی نے کہا تھا نا کہ بالائے سرش ہوش مندی میتاف ستارہ بلندی، اس کا ترجمہ ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ تو پات تو ان کے شاید چکنے چکنے کبھی بھی نہیں تھے، کیونکہ ہم پوٹھواری خوش شکل کبھی بھی نہیں رہے۔ تو ان کی یہ جو دوسری حیثیت ہے، یہ بطور رائٹر کے ہے، اردو کے سفیر کے حیثیت سے بھی ہیں، رائٹر کے طور پر بھی ہیں۔ پھر یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ادبی اپنے سفر کے سلسلے میں، شاعر وہاں جاتے ہیں اور مشاہیر جاتے ہیں۔ حلیم قریشی صاحب کئی دفعہ تشریف لے گئے، فراز صاحب، محسن احسان مرحوم کے نام۔ تو ان لوگوں کی پذیرائی کے لیے یہ لوگ جس طرح اپنا کام چھوڑ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، تواضع اور رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ وہاں چونکہ کفار کا ملک ہے تو اس لیے وہاں دفتری یا کاروباری اوقات میں ہمارے طرح بددیانتی نہیں ہو سکی کہ میں ٹیلی فون کر دوں حسن عباس رضا صاحب میرے آج مہمان آئے ہوئے ہیں، میں مری جا رہا ہوں، میں تو 11 بجے آؤں گا۔ تو وہ چونکہ غیر مسلموں کا ملک ہے، خدا انہیں ہدایت دے، وہ ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس کے باوجود ہمارے یہ جو دوست ہیں تارکین وطن، اپنی ساری مشکلات، مصروفیات، اپنے ساری انہیبیشنز اور ساری لمیٹیشنز کے باوجود جس طرح شاعروں کی پذیرائی کرتے ہیں، اور معاف کیجیے گا ہم میں سے بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مشکل مہمان ثابت ہوتے ہیں، ان کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو آج کا ان کا تیسری حیثیت ہے، حج کا اور عشق نبی کا اور حرم کعبہ کا اور حرمین شریفین کا جو سفر نامہ ہے، اس کی حیثیت سے آج بطور خاص ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ طارق مرزا نے کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اصل جو طارق مرزا کی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طارق مرزا کا نام ان کروڑوں لاکھوں لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے دیار حبیب پر جا کر پھر اس کی روداد لکھی۔ یہ ایک معمولی اعزاز نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے اس وقت جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کتنے لوگ مکہ اور مدینہ کی طرف رواں ہوں گے۔ چاروں طرف اس کرۂ ارض کے ہر چہار طرف سے قافلے وہاں جا رہے ہیں، اور پھر وہ واپس آتے ہیں، اور وہ پھر دوبارہ جاتے ہیں، اور ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، اور جتنے لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک وہ وہاں اس کی طرف سفر کرتے رہیں گے اور واپس آتے رہیں گے اور پھر جاتے رہیں گے اور پھر آتے رہیں گے۔ ان میں سے جو خوش قسمت ہیں انہوں نے اپنے ان سنہری اور ان آسمانی لمحات کو کرتاس پر قلم کے ذریعے منتقل کیا۔ اس فہرست میں شامل ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ طارق محمود مرزا کی بڑی خوش قسمتی ہے، سعادت ہے۔ کیا عجب یہ بخشش کا سامان بن جائے۔ یہاں تو یہ نہیں ہے کہ خریداری کے لیے زر و جواہر کتنے ہیں، یہاں تو یہ ہے کہ وہ یوسف کو خریدنے کے لیے بڑھیا سود کی اٹی بھی لے آتی ہے، اس کی بھی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ ان کتابوں کی طرح شاید نہ ہو جو مشاہیر نے لکھیں، جن کی بہت زیادہ پی آر کی گئی، جن کی بہت زیادہ کمرشل ان کی مارکیٹنگ کی گئی، لیکن جو ان کا خلوص ہے اور اس لمبی فہرست میں جو ان کا نام آ گیا ہے،
یہ کتاب پڑھیں گے لوگ، کئی لوگوں پر یہ انہیں تحریک ملے گی کہ وہ بھی یہ سفر کریں، اس کا بھی ثواب ان کو ملے گا. اور جب تک یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، دور کی لائبریریوں میں لکھا ہوا حرف جو ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی دنیا کے دور افتادہ گوشے میں، ملک کے کسی چھوٹے سے قصبے میں، کسی ڈھوک گوٹھ پر کوئی آدمی جو ہے اس کے پاس چھپی ہوئی کتاب پڑھتی ہوتی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو یہ طارق محمود مرزا صاحب کی مختلف حیثیتیں ہیں جن میں یہ بہت ممتاز مقام رکھتے ہیں. وہاں پر آسٹریلیا میں انہوں نے ایک اردو کی دنیا بسائی ہوئی ہے. خدا اس دنیا کو آباد رکھے اور ان کو توفیق ملے کہ ایسی اچھی خوبصورت کتابیں لکھتے رہیں. اور آل عمران صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے عزت بخشی یہاں پر حاضر ہونے کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ کی محبت جناب محمد اظہار الحق صاحب، بہت شکریہ. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور پہ جناب شوکت محمود قاضی صاحب چیئرمین مستقبل کی طرف سے. جناب شوکت محمود قاضی صاحب ہمارے بہت محترم، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے بڑے ہیں اور بہت شفقت فرماتے ہیں اور ان کی بڑے احسانات ہیں ہم پہ. جناب شوکت محمود قاضی صاحب اظہار تشکر کے لیے بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرید پراچا صاحب کے بعد اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے بعد میرا خطاب تو کوئی بنتا نہیں ہے. بہرحال میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں ایک آدھ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں حج پہ گیا، مینا میں ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ 5-6 لوگوں میں ایک آدمی نے کہا جی کہ دعا کریں اللہ یہاں ہمارا آنا قبول کرے. تو وہاں ایک بڑے معتبر شخصیت، کوئی نیوی کے ریٹائرڈ افسر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بڑے غصے سے ان کی طرف دیکھ کے کہا یار یہ کیا بات کی ہے تم نے. ہم بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ بات غلط تو نہیں کی انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ جی کے گھر اللہ جی بلائے نہ تو کوئی آ نہیں سکتا. ہم نے کہا یہ بات تو ٹھیک. انہوں نے کہا اس وقت مشرف کا دور تھا، وہ کہتے کیا تم مشرف کے گھر جا سکتے ہو؟ میری اجازت اور میرے بلائے بغیر میرے گھر آ سکتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے جن کو چاہتا ہے بلاتا ہے اپنے گھر. اس کے بعد انہوں نے دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ پھر وہ جس کو جتنی توفیق ہے وہ اٹھا کے لے جائے. ان کو بھی اللہ نے خصوصی توفیق دی ہے تو انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. بغیر اللہ کے توفیق کے یہ ہوتا نہیں. دوسرا مسئلہ، اسی دفعہ میں ابھی گیا عمرے پہ تو بیٹھے ہوئے اذان ہوئی یا وہ میں نے تلاوت سنی تو میں نے ایک آدمی سے کہا یار یہاں تو بڑے اچھے قاری ہوتے ہیں تو یہ کوئی ان کی تلاوت سے اتنا رقت نہیں آئی، مزہ نہیں آیا. تو وہ وہاں کے صافی ہیں جہاں زیب نام ہے ان کا. انہوں نے کہا قاضی صاحب یہاں وہی لوگ نماز پڑھا سکتے ہیں اور اذان یا یہ سب کچھ دے سکتے ہیں جن کو پیارا نبی اور اللہ چاہتا ہے. تو ہمارے سننے اور ہمارے کرنے سے کچھ نہیں، یہ ان کی منظوری سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں طارق صاحب کے لیے بھی یہ خصوصی منظوری ہوئی ہے تو انہوں نے لکھی ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. جی بہت شکریہ جناب شوکت محمود قاضی چیئرمین گروپ آف کمپنیز آپ کا اور چیئرمین مستقبل، بہت محبت. ایک بار پھر تمام احباب کا محمد اظہار الحق صاحب کا بہت شکریہ اور ڈاکٹر فرید پراچا صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ خصوصی طور پہ تشریف لائے. جناب حلیم قریشی صاحب اور خاص طور پر پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا جناب ڈاکٹر راشد حمید صاحب چیئرمین صاحب کا، مسعود صاحب، ارشد صاحب آپ کا شکریہ، حسن عباس رضا صاحب اور جتنی بھی ٹیم ہے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی، ان سب کا بہت شکریہ. اور صاحبزادہ نعیم صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آخر میں دعا فرمائیں. قبلہ صاحبزادہ سائیں نعیم احمد، دربار عالیہ بانٹ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو سفر عشق
جس سے آغاز ہوا، اور اس عشق کے صدقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے قبائل کو حجر اسود پہ اکٹھا کیا، اس کے صدقے امت کو بھی اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جو دیار غیر میں رہ کر اپنی اس وطن کی مٹی سے محبت کرتے ہیں اور اس خوبصورت اردو زبان کے لیے خدمت پیش کرتے ہیں، میرے مولا آنے والی نسلوں کو بھی یہ جذبہ بیدار کر دے۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے، اور جو بکھری ہوئی امت ہے اس کو ایک اجتماع پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے رہنماؤں کو جس طرح خلفائے راشدین نے امت مسلمہ کی خدمت کی، اسی طرح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری بارگاہ میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے طلبگار ہیں، اور تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ میرے مولا تو کرم کر دے اور امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے مولا جتنے دیار غیر میں حضور کے امتی بس رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ، اور ان کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ جذبہ بیدار کر دے، اور نوجوانوں کو اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنا دے، اور ہماری زبان سے آخری دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری کر دے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ شفا فیملی کے جناب احسن خان آپ کا شکریہ، جناب جنید صاحب آپ کا بے شکریہ، خالد قاضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میزبانی بھی کی، خالد صاحب بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے، راجہ ضمیر عباسی صاحب اور جناب جاوید خان بنگش صاحب کی محبتوں کا شکریہ، جناب شاہد عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب شبیر معصوم صاحب، جناب جاوید شورش صاحب، جناب علی سردار، جناب ازرم خیام صاحب، جناب سعید دوشی صاحب، محترمہ ماریہ رباب صاحبہ، جناب حاجی اشتیاق صاحب، جناب چودھری سعید صاحب، نوید صاحب، اور خصوصاً میں بہت مشکور ہوں محترمہ سائمہ اجمل نقوی صاحبہ کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ماریہ رباب صاحبہ بہت شکریہ۔